अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी के साथ में मैं निदा समीर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि कत्ल करना सबसे बड़ा जुर्म है, लेकिन मजहबी जबर को कत्ल से भी बड़ा जुर्म करार दिया गया है। सवाल यह है कि मजहबी जबर आखिर है क्या? अल्लाह ताला ने इसकी इतने सख्त अल्फाज में मजम्मत क्यों फरमाई है, और कहीं आज हम इस गुनाह के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे? इस मौजू पर अपनी राय का इजहार करेंगे। हमारे लिए इस मौजू को मजीद तफसीली तौर पर बयान करेंगे हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब, खैरियत से हैं? और नसीरुल हक साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन कई सवाल लेकर आए होंगे आप गामदी साहब से पूछने के लिए, भरे हुए हैं। नहीं इतना ज्यादा नहीं, लेकिन अमूमन अपनी जहनियत और काबिलियत की बुनियाद पे जितने भी सवाल पूछे जाएं वो कामयाब रहते हैं। लेकिन मजहबी जबर अभी एक ऐसा नासुर बन चुका है जिसने हम सबकी जिंदगियों को परेशान करके रखा है। गामदी साहब बहुत अहम ये मौजू है मेरा ख्याल है, लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि मजहबी जबर का अल्लाह ताला ने, हम जब कहते हैं कि कत्ल से बड़ा जुर्म है, ये कहाँ बयान किया है, किन अल्फाज में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई तो उस वक्त अरब में मुश्रिकीन थे, यहूद थे, नसारा थे। मुश्रिकीन को ख़ास तौर पर कुरैश के मुश्रिकीन को वहाँ एक नौयत का इक़्तिदार हासिल था। वो मजहबी पुरोहित भी थे, अगरचे कबायली निज़ाम था, लेकिन बहरहाल पूरे अरब में उनकी सियादत और क़यादत को माना जाता था। जिस वक्त उन्होंने देखा कि एक नई आवाज़ उठी है, खुदा के एक पैगंबर ने लोगों को दावत देना शुरू कर दी है और वो हमारे नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर रहा है, हम बुतों को पूछते हैं, हमारे बहुत से माबूद हैं, वो कहता है कायनात का एक ही माबूद है और वो अल्लाह है। ये जब बात उन्होंने सुनी और उन्होंने देखा कि हमारे कुछ लोग भी मुतासर हो रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को दबाना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सबसे पहले जिन लोगों ने लब्बैक कही वो ज़्यादातर ग़ुलाम थे, ज़ेर दस्त थे, कमज़ोर लोग थे। तो आकाओं ने उनको मारना पीटना भी शुरू किया, उनके मामलात में दखल अंदाजी भी शुरू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जाएँ इसमें भी रुकावटें पैदा करना शुरू कर दी। और आपको मालूम है कि ऐसे वाक़यात भी हुए कि जिसमें नेज़ों से पेट फाड़ दिए गए और इस तरीके से लोगों को गलियों और बाज़ारों में कत्ल कर दिया गया। ये सूरत हाल है जिसको कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में फ़ितने से ताबीर करता है। हमारी ज़ुबान में तो फ़ितने का लफ्ज़ और मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में ये मजहबी जबर के मानी में इस्तेमाल हुआ है, इसको परसिक्यूशन कहा जाता है अंग्रेज़ी में। इस नौयत का जबर था जिस पर कुरान ने यह तबसरा किया कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, यानी इस तरीके से लोगों को मजहबी तौर पर मजबूर करना ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। ये सबसे पहले मुशरिकीन ने शुरू किया, ये उन्होंने शुरू किया। यानी जिस तरह बिलाल के साथ हुआ, सुहैब के साथ हुआ, खुबैब के साथ हुआ, यासिर के साथ हुआ रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये सब जितने भी इब्तदाई दौर के सहाबा हैं, इनमें से हर एक को ताज़ीब से गुजरना पड़ा। किसी को मारा गया, किसी को पीटा गया, किसी को सीने के ऊपर पत्थर रख दिया गया, किसी को रेत पर लिटाया गया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इस नौयत की बदतमीज़ी करने की कोशिश की गई। चुनांचे मालूम है कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे जिसमें आपके गले पर ओझ डाल दी गई, जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आके वहाँ से हटाया। इसी तरह बहुत से सहाबा किराम को इससे गुजरना पड़ा। असल में हर माशरे के अंदर कुछ लोग तो वो होते हैं कि जिन लोगों की अपनी एक हैसियत होती है, असर और रसूख के हामिल होते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम लाए तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी तरफ आँख उठा के देखता। इसी तरह बनी हाशिम के बाद जो बड़े लोग थे, जैसे सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु है, जो और बाद बुज़ुर्ग सहाबा हैं, वो अगर कम उम्र भी थे तो उस ज़माने में उनकी तरफ आसान नहीं था कि इस नौयत की तादी या दस्तराजी की जाए। लेकिन गरीब लोग, ऐसे लोग के जो आपके ज़ेर दस्त हैं, जिनके ऊपर आपका इक़्तिदार कायम है, जो आपके यहाँ ग़ुलाम के तौर पर मौजूद है, उनको मारना पीटना बहुत आसान था। तो ये चीज़ है कि जिसको एक बड़ा जुर्म करार दिया गया। क्या वजह है कि इसको इतना बड़ा जुर्म करार दिया गया? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखिए, इस ज़मीन के ऊपर खुदा कहता है मेरी स्कीम ये है कि मैंने इंसान को पैदा करके उसको हक दिया है कि मन शाह फल योमिन मन शाह फल यकफुर, जिसका जी चाहे ईमान लाए, जिसका जी चाहे कुफ्र इख्तियार करे। तो जब हम किसी शख्स को मजहबी मामले में मजबूर करते हैं तो हम असल में खुदा के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि परवरदिगार तेरी स्कीम को हम नाकाम करके रहें। यानी अल्लाह ताला ने तो इस दुनिया के अंदर आज़ादी दी। वो तो कह रहा है लाइक रहा वो ये कह रहा है कि मैंने हिदायत को गुमराही से अलग कर दिया। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई। लोगों का काम है कि वो ये फैसला करें कि उनको हिदायत को इख्तियार करना है, गुमराही को इख्तियार करना है। जब तक वो दुनिया से रुखसत नहीं हो जाते, मेरी तरफ से ये हक उनको हासिल है। तो बिल्कुल ऐसा जैसे खुदाई अपने हाथ में लेने की कोशिश, ये खुदाई अपने हाथ में लेने, यानी जो काम अल्लाह को करना है। देखिए, मज़हब के मामले में जितने जराइम भी हो सकते हैं, एक तो वो जराइम है ना जिन जराइम को मैं, आप, अमेरिका, बरतानिया, हर शख्स मानता है। मसलन किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, मिसाल के तौर पर किसी ने मिलावट कर दी, मिसाल के तौर पर किसी ने किसी दूसरे के साथ ज्यादती कर दी, या उसको मारा पीटा, या उसके किसी उज़्व को नुकसान पहुंचा दिया, ये हम सब जानते हैं। वो जराइम जो अल्लाह ताला से मुतल्लक है, वो तीन बड़े जराइम है। एक शिर्क है,
ایک کفر ہے، ایک ارتداد ہے، اپوسٹسی۔ اب یہ تینوں جرائم جو ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ میرے ساتھ متعلق ہے، میں قیامت میں دیکھوں گا مجھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ انسانوں کا یہ کام نہیں، مشرکوں سے نہ کفار سے اور نہ اپوسٹٹ سے ہمیں سزا دینے کی یہ آپ کو حق نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا اختیار وہاں شروع ہوتا ہے جہاں انسانوں سے متعلق جرائم پیدا ہوتے ہیں، جیسے میں نے قتل کی مثال دی، جیسے بدکاری کی مثال ہے، جیسے چوری ہے، جیسے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ غم صاحب یہ کہاں سے آیا ہے کہ اسلام میں ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد آپ دوبارہ نہیں نکل سکتے؟ ہم لیٹسٹ کیس دیکھ رہے ہیں، نائجیریا میں ایک عورت کو سزائے موت سنائی دی گئی شریعت کے تحت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت اپنا کوئی پیغمبر دنیا میں بھیجتے ہیں، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس کے بعد اس قوم کی باغ اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کو اگر اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت نوح کو بھیجا گیا، وہ بھی اللہ کے رسول تھے۔ اس کے بعد ایک خاص وقت آ گیا جس میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، جو لوگ مان گئے ہیں ان کو کشتی میں سوار کیجیے، باقی کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ جزا اور سزا جو قیامت میں ہونی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں اسی دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر موت کی سزا نافذ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، انسان نہیں، موت کی سزا نافذ کرتے ہیں، تو اس سزا کو رسولوں کے ہاں وہ دکھا بھی دیتے ہیں۔ لوگوں نے اس بات کو سمجھنے میں غلطی کھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو ان کی قوم سے متعلق تھی اس کو ساری انسانیت کے لیے عام کر دیا۔ یعنی خرابی یہاں سے پیدا ہوئی، ایک چیز کو سمجھا نہیں کہ وہاں خدا یہ معاملہ کر رہا ہے۔ یعنی شرک کی، کفر کی، ارتداد کی سزا خدا دیتا ہے، دنیا میں بھی وہی دیتا ہے، قیامت میں بھی وہی دیتا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سزا خدا نے دی، لوگوں نے خدا کی دی ہوئی سزا کو اپنے سے متعلق کر لیا۔ تو سر اب اس میں ڈفرنس کون کریٹ کرے گا آج کی دنیا میں کہ یہ جو آپ کا جو زنا ہے، گناہ ہے، یا کوئی چوری ہے، ڈکیتی ہے، اور ساتھ یہ جو دوسرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا گیا، اس کے اندر ڈفرینسیشن آج کے زمانے میں کون پیدا کرے؟ قرآن، اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں ان چیزوں کو بیان کیا ہے وہاں یہ بتا دیا ہے کہ کون سی چیز مجھ سے متعلق ہے، کون سی چیز آپ سے متعلق ہے۔ یعنی قرآن مجید نے اس معاملے کو کوئی مبہم نہیں چھوڑا ہے۔ ایک وہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ تربیت دینے کے لیے کہ صبر کرنا چاہیے، ایک فرشتے سے ان کی ملاقات کرا دی گئی۔ فرشتے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب ان کی ملاقات ہوئی کارکنان قضاء و قدر میں سے کسی کارکن کے ساتھ، اللہ کے کسی فرشتے کے ساتھ، تو اس فرشتے نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ ایسا ہوا نا؟ جی بالکل۔ اچھا، جب اس نے قتل کر دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی ایک بے گناہ کو کیسے قتل کر دیا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے سخت نافرمان ہوگا اور ان کو بڑی اذیت دے گا، اللہ اس سے بہتر اولاد ان کو دے گا، اس کو اٹھا لیا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھایا کہ دنیا کے اندر یہ بچے کیسے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نوجوان کس طریقے سے مر جاتے ہیں، اللہ کیسے کام کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کیسے نافذ کرتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر اس سے یہ استدلال کر لے کہ یہ کام میں بھی کر ڈالوں، اگر مجھے اندازہ ہو گیا ہے مثلا علم نجوم کی روشنی میں کہ یہ بچہ نافرمان نکلے گا تو میں بھی گردن مار دوں گا۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ بتایا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو معبد کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے گا، بیت اللہ کی خدمت کے لیے، تو اس کو خواب میں اس طرح دکھایا گیا کہ گویا حضرت ابراہیم ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا، کیا میں بھی اس طرح خواب دیکھ کے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہوں؟ تو کچھ معاملات ہیں جن کو قرآن نے بالکل الگ کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو جزا بھی دیتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، وہ قیامت میں بھی دیں گے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے بہت واضح طور پر لکیر کھینچ دی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن میں ہمیں سزا دینے کا حق ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جن میں خدائی کو سزا دینے کا حق ہے۔ متعین طور پر بتا دیا ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد، ان تین جرائم کی سزا انسان نہیں دے سکتے۔ خدا نے یہ سزا رسول اللہ کے زمانے میں دی، اصل میں اس سے غلط انٹرپریٹ کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی حکومت بھی اس معاملے میں آنا چاہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتی؟ کسی انسان کو حق نہیں ہے، کسی انسان کو حق نہیں، کیونکہ خدا کی زمین کے اوپر جو آزادی خدا نے دے رکھی ہے، دیکھیں اس کا اعلان کتنے شاندار الفاظ میں کیا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر جائز نہیں رکھا، میں نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے۔ جب وہ الگ ہے تو لوگوں کا کام ہے من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین کے بارے میں کہ اس وقت تک کے لیے ہے کہ جب آپ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، ایک مرتبہ آپ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں پھر آپ کو اسلام کی ہر بات سننا لازم ہے اور آپ نکل نہیں سکتے۔
تو یہی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کو قبول ہی اپنے اختیار سے کرنا ہے تو آپ جواب دیں کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے جواب دیں. بات صحیح ہے. اچھا آپ کوئی ایسا جرم کرتے ہیں جس جرم کا تعلق انسانوں سے ہے تو وہاں دنیا کی ہر حکومت آپ کو سزا دیتی ہے. دیکھیے جو انسانی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس کا وہ اللہ ہی کے بعد رہے گا. وہ دنیا میں بھی خدائی کے ساتھ ہے, وہ آخرت میں بھی خدائی کے ساتھ ہے. یہ فرق ہے اصل میں جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بڑی خرابی پیدا ہو. عامدی صاحب ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام بہترین دین چنا گیا امت کے لیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل کی جس کے ساتھ باقی تمام کتابیں جو ہیں آبسلیٹ ہو گئی, دین تکمیل کو پہنچ گیا, نبوت ختم ہو گئی, پیغام اللہ تعالیٰ کا آ گیا جس میں اب مزید کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں رہ گئی. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک جو کہ میجورٹی یا تو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں یا کرسچینٹی جوڈائزم پر یقین رکھتے ہیں, وہاں پر مذہبی آزادی زیادہ ہے, لیکن اسلام جس کو ہم بہترین دین کہتے ہیں یہاں ان ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جبر ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. اس کی ایک تاریخ ہے. دیکھیے جو یورپ ہے اس میں مسیحی کلیسا نے اسی طرح کا اقتدار قائم کیا ہوا تھا. یعنی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر باقاعدہ عدالتیں لگاتے تھے, لوگوں کو سزائیں دیتے تھے, پورے معاشرے کو انہوں نے منظم کیا ہوا تھا. کوئی شخص سائنسی تحقیق بھی ان کی مرضی کے بغیر پیش نہیں کر سکتا تھا. یہ معلوم ہے کہ گلیلیو کے ساتھ کیا ہوا, یہ معلوم ہے کہ ابتدائی سائنسدانوں کو کس طرح کی تعذیب سے سابقہ پڑا. یہ صورتحال تھی. اس کے خلاف ایک بغاوت ہوئی اور جب یہ بغاوت ہوئی تو اس میں باغی کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اس پورے نظام کو تبدیل کر دیا. وہاں کا فکر تبدیل ہوا, سوچنے کا انداز تبدیل ہوا اور مذہبی لوگوں کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ وہ ویٹیکن میں بند ہو جائیں گے اور وہاں سے جو کچھ ان کو کرنا ہے وہ تبلیغ اور دعوت کے ذریعے سے کریں گے. سیاسی اقتدار ان کے پاس نہیں ہوگا. تو یہ آزادی انہوں نے, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ہم نے صحافت کی آزادی بہت لڑائی کر کے لی ہے, انہوں نے یہ آزادی اس طرح حاصل کی. تو آپ کی فور سائٹ کیا بتاتی ہے کہ جب وہاں پر جبر اس طرح بڑھ گیا تو لوگوں میں بغاوت پیدا ہوئی؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسا ہی یہاں بھی ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جبر کو انسانی نفسیات قبول ہی نہیں کرتی. یعنی جب بھی آپ جبر کریں گے, جیسے ہی شعور بہتر ہوگا لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتی ہیں کہ جہاں جہاں استبداد تھا, مثلا ایران میں تھا, اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. فرانس میں تھا, وہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے کمیونسٹ ممالک میں یہی صورت ہوئی, وہاں بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے دیکھا کہ چین کو بھی اپنے اطوار بدلنے پڑے, یعنی کچھ آزادیاں دینی پڑیں اس لیے کہ انسان جبر کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب کے معاملے میں بھی اس کو روا نہیں رکھا ہے. یعنی جس وقت آپ مذہب کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ رضاکارانہ طور پر اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے, مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, لہٰذا مجھے بدکاری نہیں کرنی, مجھے جھوٹ نہیں بولنا, مجھے کم نہیں تولنا, مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی کی زمین نہیں ہتھیانی. یہ آپ کے اوپر ہے. اب اس میں کچھ جرائم ایسے ہوں گے جن کا تعلق انسانوں سے ہے. جب آپ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو انسانی ضمیر بھی اس کو مانتا ہے, مذہب بھی اس کو مانتا ہے کہ وہاں آپ کو سزا دی جائے گی. آپ نے اگر کم تولا ہے تو آپ کا ہاتھ پکڑا جائے گا, آپ نے دھوکہ دیا ہے تو آپ کو روکا جائے گا, آپ نے کسی زمین ہتھیا لی ہے تو آپ سے واپس لی جائے گی. لیکن اگر آپ نے خدا کے معاملے میں کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہاں آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. وہاں میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو تبلیغ کروں, دعوت دوں, تعلیم دوں, اس سے آگے میری کوئی جورسڈکشن نہیں. لیکن غامدی صاحب سوری تو نصیر صاحب سوری آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گی. سوال آپ کا ہم بالکل لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقت کا ٹائم ہو چکا ہے. بریک کے بعد نصیر صاحب کو کیا سوال ہے وہ ہم پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مذہبی جبر قتل سے بڑا جرم کیوں ہے؟ آج پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کے نام پر قتل و جدال جاری ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ اس پر ہم غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں. نصیر صاحب آپ کا سوال بریک سے پہلے. غامدی صاحب ابھی جیسے آپ ہی نے ابھی ارشاد کیا کہ جبر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معاشرے کے مظلوم لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. اگر معاشرے کے مظلوم لوگوں پہ جبر ہو تو وہ ایسی کون سی قوت بن کے ابھریں گے کہ پورا سسٹم کو تبدیل کر سکیں؟ یہ بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ تو عموماً وہ تو بیچارے زیادہ تر لوگ ایسے لوگ ہیں دیکھا ہے کہ مائنورٹیز, زیادہ تر لوگ غریبی ہوتے ہیں. یعنی عمرا تو عام طور پر کسی معاشرے کے اندر بڑی کم تعداد میں ہوا کرتے ہیں, تو زیادہ لوگ وہی ہوتے ہیں. اس میں خاص طور پر جو نچلا متوسط طبقہ ہے یا تھوڑی سی جو اوپر کی مڈل کلاس ہے, اس کے اندر اگر شعور پیدا ہو جائے تو غربا کی قوت کے ساتھ بڑے بڑے استبداد الٹ دیے جاتے ہیں اور وہی الٹتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو آپ کے ہاں بہت سے تغیرات ہوئے اس پچھلے 50 سال کے اندر, ان سب کا آپ مطالعہ کر لیں, یہ قریب کی تاریخ ہے, تو آپ تو یہ دیکھیں گے کہ جب تک عام آدمی اس شعور کے ساتھ استبداد یا جبر کے خلاف نہیں اٹھا اس وقت تک انٹلیکچوئلز کی طاقت
جبر کو نہیں الٹ سکی. عام طور پر انٹلیکچوئلس کو کیا صورتحال پیش آتی ہے؟ جلا وطنی پیش آ جاتی ہے، نکلنا پڑ جاتا ہے. لیکن جس وقت عام لوگ یہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے خلاف. لیکن جتنے بھی ریولوشن یعنی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چلے گی. لیکن آپ سر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی ریولوشن آج تک اس دنیا میں آئے، اگر وہ پورے نہ ہوئے اور ان کو بیچ میں چھوڑا گیا تو وہ ایک خوفناک اور بھیانک قسم کی تاریخ بھی بنے. اب یہ جس طرح آپ دیکھ لیجئے، ایران کا دیکھ لیجئے، آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھیے، تو وہ ریولوشن پورے نہیں ہوئے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ غریب تو یا مظلوم تو اٹھا، لیکن اس کے ساتھ انٹلیکچوئل اور ان کو ایک لیڈرشپ کا جو تھا وہ فقدان تو اپنی جگہ رہا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو امہ ہے اس کو بھی ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے یا کسی موقع کے اوپر لوگوں کا اٹھ کھڑے ہونا ہے اپنی حکومت کے خلاف، یہ صرف استبداد کے خلاف ہوتا ہے، جبر کے خلاف ہوتا ہے. اس سے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. معاشرے میں تبدیلی آتی ہے ایجوکیشن سے، تہذیبی روایات کو مستحکم کرنے سے. آپ مغرب کی تبدیلی کو دیکھ لیں، وہ اس طرح کسی انقلاب سے نہیں آئی. آپ استبداد کو الٹ دیتے ہیں، اور جب استبداد کو الٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر لوگوں کو آزادی دی جائے کہ وہ اپنی تعلیم کا بندوبست کریں، اپنی تربیت کا بندوبست کریں، تب انٹلیکچوئلس کا کردار یا دانشوروں کا کردار شروع ہوتا ہے. اصل میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر معاشرے کے اندر اسی طریقے سے ہنگامہ برپا کر کے ہم حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. حکومت کا تختہ وہیں الٹنا موضوع ہوتا ہے جہاں پر استبدادی حکومت ہو. اگر آپ ایک مرتبہ جمہوری روایات کو قائم کر دیں تو پھر جمہوریت کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو اوپر اٹھانا شروع کر دیتی ہے. اس میں وقت لگتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں نا، بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جمہوریت اس سے ہمیں مل نہیں رہا. جمہوریت اصل میں کچھ وقت چاہتی ہے. جمہوریت ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس کو آپ پہیے کی طرح تیزی سے نہیں گھما سکتے. اس نے اپنے طریقے کے مطابق آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی مستحکم ہونی شروع ہو جاتی ہے. سوسائٹی کی تعمیر تعلیم سے ہوتی ہے، سماجی تبدیلیوں سے ہوتی ہے، معاشرے کی تربیت سے ہوتی ہے، لوگوں کے اندر ایک کلچر ڈیولپ کرنے سے ہوتی ہے. غامدی صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قرآن قائم رہنے کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اسلام ساری دنیا کا مذہب ہوگا، آخر وقت وہ آئے گا. یہ کہہ کے بھی لوگوں کو جہاد کی طرف اکسایا جاتا ہے. کیا ہم رسول اللہ کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں، کیونکہ حضرت عمر کا اگزامپل دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام امپائر جو ہے بہت ملکوں تک پھیلی، تو لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اسلام پھیلانا جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا کام ہے اور اس کے لیے جہاد ہونا چاہیے. تو کیا تلوار کے زور پہ اس طرح ان کے زمانے میں وہ جو جنگیں لڑی گئیں ان کا کیا کانٹیکسٹ تھا، وہ کس لیے لڑی گئیں، اور آج جو ان کے ناموں کو استعمال کر کے کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا؟ اور اس کا ایک ایڈیشن میں چھوٹا سا کر دوں انہی کے سوال کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کا ترجمہ ہمارے علماء حضرات کرتے ہیں، وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ایک عام ادب کی کتاب کے لیے تو بڑا ضروری ہوتا ہے، پر قرآن مجید کے لیے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں تک اور رہتی دنیا تک ہے، تو اس نے تو احاطہ بہت چیزوں کا کیا ہوا ہے. تو جو ہے اس کی ایک لائن بھی جو ہے وہ اس ریفرنس کے لیے بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اس سچویشن کے لیے بھی ٹھیک ہوگی جو فیوچر میں ہونا ہے. اس پہ بھی ذرا اپنی بات قرآن کے منہ میں ڈالنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ایک خاص کانٹیکس میں کہی ہے تو پہلے اللہ کی بات کو سمجھنا ہوگا نا. میرا یہ کام تو نہیں ہے کہ میں جو کچھ خود سمجھنا چاہتا ہوں وہ میں قرآن مجید کے منہ میں ڈال دوں. وہ اللہ کی بات ہے، تو اللہ کی بات کو وہاں رکھ کے دیکھا جائے گا کس سیاق میں، کس موقع پر، کہاں کہی. پہلے آپ ٹھیک ٹھیک سمجھیں گے کہ خدا کی بات کیا ہے. اب اگر خدا کی وہ بات ایسی ہے کہ جو ہم سے بھی متعلق ہوتی ہے، آنے والے دور سے بھی متعلق ہوتی ہے، تو کی جائے گی. ایسی باتیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں کہ جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اس لیے کانفلکٹنگ آیات بھی آ سکتی ہیں کہ اگر ابھی منع کیا گیا یہود و نصارہ کے لیے کہ دوست نہیں، تو کہیں تعریف بھی آئی ہو بہت جگہوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کے اوپر یہود و نصارہ کے اندر جو خدا کے دین سے محبت کرنے والے لوگ تھے ان کی تصویر کھینچ دی. یعنی اس میں یہ آیات ہیں کہ یتلون آیات ہی آناء اللیل وآناء النہار، وہ شب و روز خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اپنے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. یہود و نصارہ کے بارے میں سورہ آل عمران میں ہے، سورہ انعام میں، اور بہت سی جگہوں کے اوپر ہے. تو اس سے در حقیقت قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ تو اصل میں ایک عالمگیر دعوت لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ کوئی فرقوں کے اندر بند مذہب نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی 2 جگہ سارے مذاہب کا نام لے کے، اور اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کا نام لیا ہے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسیحی ہوں، کسی مذہب کے پیرو ہوں، اللہ کے ہاں اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ ان میں سے کون اللہ پر سچا ایمان رکھتا تھا
کون اچھا عمل کرتا تھا، کون قیامت کے اوپر ایمان رکھتا تھا. تو اللہ نے ایک معیار بنایا ہے، اس پر ہمیں بھی دیکھے گا، ان کو بھی دیکھے گا. قرآن مجید تو ایک بڑی مختلف جگہ پر کھڑا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیاق سباق سے بات کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کی جنگ ہوئی. ایک جنگ وہ ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ گرد و پیش میں لوگ مظلوم ہو گئے تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا. چنانچہ یہ بات کہی گئی کہ صحابہ کرام جب آپ ایک حکومت حاصل کر چکے ہیں تو آپ نکلیے اور ان لوگوں کی مدد کیجیے. اور اس میں بہت پرزور اپیل کی گئی کہ تمہیں کیا ہو گیا، اس ساکل تم الی الارض، تم زمین میں دبے جا رہے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے کہ تمہارے گرد و پیش میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ چیز میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک عالمگیر صداقت ہے. یعنی ظلم کہیں بھی ہوگا، پرسیکیوشن کہیں بھی ہوگی، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ظلم سے لوگوں کو نجات دلائیں. ایک اچھی حکومت کیا کرتی ہے؟ وہ اصل میں بدامنی پھیلانے والے لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے. ڈاکوؤں کو کنٹرول کرے گی، وہ چوری کرنے والوں کو کنٹرول کرے گی، ملاوٹ کرنے والوں کو کنٹرول کرے گی، تاکہ ہمیں امن فراہم ہو. تو اسی طریقے سے طاقت کا استعمال بعض اوقات قوموں کے خلاف کرنا پڑ جاتا ہے. یعنی ایک قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے اپنے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا. تو انسان تو سب برابر ہے، ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم ضرور ان کو اس ظلم سے نجات دلائیں گے. ایک یہ جنگ ہے. دوسرا میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جس وقت خدا کا رسول آتا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا نافذ ہوتی ہے. اس جزا اور سزا کے لیے بھی قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں، اس کا ہم سے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، پہلا مرحلہ. یہود و نصارہ کو دعوت دی، دوسرا مرحلہ. آپ نے اپنے گرد و پیش کی 8 حکومتوں کو دعوت دی خط لکھ کے، یہ تیسرا مرحلہ ہے. تینوں میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے بارے میں خدا نے فیصلہ سنا دیا کہ اب ان کو سزا دی جائے گی. تو یہ سزا جو خدا کی طرف سے دی گئی، لوگ اس کو غلطی سے اپنے ساتھ متعلق کر لیتے ہیں. یعنی ہمارے لیے قانون اور ہے، خدا کے پیغمبر کے لیے قانون اور ہے. دیکھیے میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شادیوں کا قانون ہم سے مختلف ہے. قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کو ایک خاص زمانے کے بعد طلاق دینے سے روک دیا گیا، جبکہ مجھے اور آپ کو ہر وقت حق حاصل ہے کہ ہم علیحدگی اختیار کر لیں. یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، اب یہ ان خواتین نے ایسی غیر معمولی وفاداری کا اظہار کیا کہ آپ ان کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے. اچھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ بتایا گیا، ازواج مطہرات کے بارے میں، کہ یہ مائیں ہیں مسلمانوں کی، ان کے ساتھ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. بلکہ آپ عبادات میں دیکھ لیجئے، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، رسول اللہ پر 6 نمازیں فرض کی گئی. یعنی تہجد کی نماز ہمارے لیے لازمی نہیں ہے، ہم چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن حضور کے لیے وہ لازمی تھی. اس کو قرآن نے بیان کیا، جیسے انہوں نے سوال کیا تھا نا کیسے پتہ چلے. تو آپ دیکھیں قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں نمازوں کا ذکر کر کے کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی آپ رات کے وقت اٹھ کے تہجد کا اہتمام کریں، یہ آپ کے لیے ایک زیادہ نماز ہے. تو وہ بتا دیتا ہے. اسی طریقے سے شادی بیاہوں کا قانون بیان کیا، وہاں پہ خالصۃ لک من دون المومنین، یہ آپ کے لیے خصوصی قانون ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو قرآن اس کو واضح کر دیتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے خدائی قانون کے تحت سزا نافذ کی، اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یعذبہم اللہ بایدیکم، یہ میرا عذاب ہے، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ایک سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ پیغمبر کے زمانے کے حساب سے اور جب رسالت آتی ہے تو اس کے حساب سے اللہ کا عذاب ہوتا ہے. کئی جنگیں رسول اللہ نے لڑی، لیکن ہم نے دیکھا کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. اس پر میں آپ کا جواب لینا چاہوں گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مذہبی جبر قتل سے بڑا جرم کیوں ہے، اس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب، ہم بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ رسول کے زمانے کے جو باتیں ہوتی ہیں، احکامات ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہ، پھر کیوں احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جتنی جنگیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہیں، ان سب میں حملہ کیا گیا. یعنی ان میں تو اقدام کیا ہی نہیں گیا. بدر میں بھی قریش حملہ آور ہوئے، احد میں بھی قریش بدر کا بدلہ لینے کے لیے حملہ آور ہوئے، احزاب میں بھی قریش گرد و پیش کے لوگوں کو اکٹھا کر کے آئے. یہ ساری کی ساری مدافعانہ جنگیں تھیں. یعنی ان میں حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے ساتھ بھی اگر تم میدان میں اترو گے تو میں اپنے فرشتے بھیج سکتا ہوں، لوگوں کو تباہ کر سکتا ہوں. اس سے پہلے عاد، سمود، بہت سی قوموں کا قرآن نے حوالہ دیا ہے جن کے اوپر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن جس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پیغمبر کے ساتھ ہوگی اور کہیں اقتدار مل جائے گا تو پھر ان لوگوں کا امتحان بھی ہوگا ساتھ. چنانچہ احد میں مسلمانوں نے ایک غلطی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کسی حال میں بھی یہ لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر کچھ سزا دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا قانون بے لاگ ہے، اگر میں ان کو ان کے شرک کی اور کفر کی سزا دے رہا ہوں تو تمہاری طرف سے اگر غلطی ہوگی تمہیں بھی سزا دوں گا۔ غازی صاحب، چھوٹے چھوٹے سوال آج کل کے دور حاضر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، جو کہ دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے۔ انگولا پہلا ملک بنا افریقہ میں جہاں اسلام پر پابندی لگا دی گئی، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون جن کو اپوسٹسی پر اسلام سے چھوڑ دینے پر ان کو اب سزا سنائی گئی ہے، تو اس کو آپ نے تو پہلے بھی کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے تو اس پر لکھا بھی ہے، بڑی تفصیل سے اس کے دلائل بھی دیے ہیں۔ میرے نزدیک جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے یہی کہ لوگوں نے لوگوں سے متعلق جرائم کو خدا سے متعلق جرائم پر قیاس کر لیا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لوگوں سے متعلق جرائم کی سزا اور جزا کا حق عدالتوں کو حاصل ہے، وہ بھی عدالتوں کو ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہم دلائل دیں، قائل کریں کسی آدمی کو، اس کے سوا ہماری کوئی جورسڈکشن نہیں ہے۔ لیکن عدالتیں اگر کہیں قائم ہے، حکومت کہیں قائم ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ملاوٹ کی سزا دے گی، وہ قتل کی سزا دے گی، یہ اس کا فرض ہے۔ شرک اور کفر اور ارتداد خدا سے متعلق چیزیں ہیں، ان کی سزا دینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اب پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے اس موقف کو پیش کرنا چاہیے۔ اس وقت تو یہ موقع نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ مختصر طریقے سے بات کرنی ہے، لیکن میں نے اپنے تفصیلی مضامین میں دلائل دے کے بتا دیا ہے کہ ان تینوں جرائم کے معاملے میں ہر شخص کو اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام مذہب کے معاملے میں کیا ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ لوگوں پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دے، جزا دے، شرک اور کفر اور ارتداد پر۔ وہ یہ جزا و سزا دنیا میں دیتا ہے جب اس کے پیغمبر آتے ہیں، وہ قیامت میں دے گا جبکہ وہ اپنی عدالت لگائے گا۔ میرا اور کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے، اس سے بچنے کی کوشش کروں، اس کے دلائل دوں، لوگوں کو قائل کروں، اس سے آگے میرا کوئی کام نہیں۔ اچھا صاحب، لیکن اگر آپ ہی کی بات کو دیکھا جائے تو اس کا تعین تو اگر حکومت کر رہی ہے یا عدالت کر رہی ہے، تو اگر ایک اسلامی معاشرہ ہے تو وہ تو قرآن کو مد نظر رکھے گا کہ جی اس میں کیا کیا احکامات ہیں کسی بھی کام کے لیے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ جتنے بھی جو مذہب ہیں اور پھر ہمارے یہ بات میں فرقے بھی چلتے ہیں، سب اپنی بات کا جو موقف ہے وہ قرآن کے تھرو ہی بیان کرتے ہیں۔ اب اس کا سد باب کون کرے گا کہ قرآن کا اصل ترجمہ ہے کیا اور اس کے کیا معنی ہیں، اور وہ کیا معنی اس ریفرنس کے حساب سے دیے گئے ہیں کہ نہیں دیے گئے۔ لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ لائک اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کسی سے کہی اور قرآن میں وہ آئی، تو اگر آپ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے، یا مجھے بہت پیاس لگی ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پانی لا دو بھائی۔ تو اس بات کا تعین کون کرے گا اور اس کو اس کانٹیکسٹ میں کون لائے گا؟ یہ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اہل علم ہی تحقیق کرتے ہیں، وہی اس کو اپنا اصل موضوع بناتے ہیں۔ آپ کی طب ہے، اس میں میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، علاج کرتے ہیں نا، اس میں بھی ماہرین ہی پیدا ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کا کام یہ ہے کہ وہ اس علم کو آرگنائز کرے اور قانون سازی کے معاملے میں پارلیمنٹ پر اعتماد کرے۔ دیکھیے علماء کا کام، مذہبی ماہرین کا کام، قانون کے ماہرین کا کام ہے دلائل سے اپنی بات بیان کرنا، قانون بنا دینا ان کا کام نہیں ہے۔ قانون بنے گا پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کی اکثریت جس رائے کو قبول کر لے گی۔ دیکھیے پارلیمنٹ کوئی اجتہاد نہیں کرتی، کوئی تحقیق نہیں کرتی، وہ قبول کرتی ہے۔ میری آپ کی آراء اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں، وہ ان میں سے جس رائے کو چاہے قبول کر لے، اس کو قانون بنا دیا جائے۔ اگر ہم یہ چند بنیادی اصول مان لیں تو قرآن مجید کے ترجمے میں بھی بہتری پیدا ہوگی، اس لیے کہ جیسے جیسے اہل علم پیدا ہوں گے، لوگ عربی زبان سیکھیں گے، وہ قرآن مجید سے زیادہ متعلق ہوں گے تو اچھے ترجمے ہوں گے، اور اچھے ترجمے ہوں گے تو اس کا کانٹیکسٹ بھی واضح ہو جائے گا، اور یہ غلط فہمیاں جو اس وقت پیدا کی جاتی ہیں یہ کم تر ہو جائیں گی۔ باقی بالجبر تو کسی چیز کو بھی نافذ نہیں کیا جاتا۔ اچھا، ہم نے ایک ایگزامپل غامدی صاحب دیکھا کہ اسلام پہ پابندی لگائی گئی ایک ملک میں، اور ایک اسلامی حکومت میں ایک عورت کو سزا سنائی دی گئی دائرہ اسلام سے باہر نکلنے پہ۔ اور بھی ایگزامپلز ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکوں میں ہی، جہاں پر اب مسیحیوں پہ اللہ کا نام لینے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، ان کی اور ایک لسٹ فہرست تیار ہوئی ہے کہ جو الفاظ وہ ہیں کہتے ہیں کہ اسلامی ہیں یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس کو مذہبی جبر ہی کا ایک حصہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس کا آپ کو حق نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جس لفظ کو آپ موضوع سمجھتے ہیں استعمال کریں، دوسروں کے لیے آپ کس طرح حکم دے سکتے ہیں؟ یہ تو دوسروں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ خدا کا نام نہ لیں۔ یعنی مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب اس طرح کی چیزیں میں مذہبی لوگوں سے سنتا ہوں۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ جس پروردگار کو میں مانتا ہوں اس کا نام مسیحی بھی لے رہے ہیں، اس کا نام یہود بھی لے رہے ہیں،
اس کا نام کوئی ہندو بھی لے رہا ہے. مجھے خدا کا نام عام کرنا ہے یا خدا کے نام پر کوئی اجارہ داری قائم کرنی ہے. یعنی میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کروں اور وہ دلائل کے ساتھ دور کروں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس طرح کی چیزیں کر کے ہم ایسے محسوس کراتے ہیں جس طرح سے خدا ہمارا پابندی لگانے کی بجائے ہم کوئی ڈائیلاگ کانفرنس ارینج کریں, لوگوں کے ساتھ بات کریں, ان کو بتائیں آخر پابندی لگانے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. یعنی اللہ کا نام لینے پہ آپ پابندی لگا دیں گے. لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا لفظ قرآن نے ایجاد نہیں کیا. یہ مشرکین عرب اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے, قریش اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے, یہود عرب کے اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے. یہی لفظ عبرانی میں ایل کے تلفظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, قدیم ترین لفظ ہے. اس کی اجارہ داری ہمارے ساتھ کیسے آ گئی؟ یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ بعض مذہبی گروہوں کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے مذہب کا اظہار نہیں کرنے دیں گے. اس کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یعنی مجھے یہ حق تو حاصل ہے کہ میں آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کروں کہ آپ اچھی مسلمان نہیں ہیں, آپ میرے بارے میں یہی رائے قائم کر لیں, لیکن یہ کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اسی کو مذہبی جبر کہتے ہیں. تو مذہبی جبر خواہ وہ قانون کے ذریعے سے کیا جائے, خواہ وہ تلوار اور بندوق کے ذریعے سے کیا جائے, خواہ وہ معاشرتی دباؤ کے ذریعے سے کیا جائے, خواہ وہ ہنگامے اور احتجاج کے ذریعے سے کیا جائے, یہ خدا کے خلاف جنگ ہے. اس کی خدا نے کسی کو اجازت نہیں. ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم ممالک میں تو آپ کو جلوس نکالنے کی بھی اجازت ہے, میلاد کی محفلیں منانے کی بھی اجازت ہے. مسلمان ممالک میں آہستہ آہستہ ان پہ پابندی لگ رہی ہے. ایک اور حالیہ ایک جگہ پہ شریعت نافذ کی گئی ہے اور اب وہاں پر اعلان کیا گیا کہ جمعے کی نماز کے لیے جو شخص نہیں آئے گا اسے بھی سزا دی جائے گی, داڑھی نہیں رکھی جائے گی تو اسے بھی سزا دی جائے گی. کیا یہ شریعت کے نفاذ کے ساتھ لازم ہے کہ ایسا کیا جائے؟ شریعت میں بالکل واضح لائن کھینچ دی گئی ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے ان میں آپ قانون کی طاقت استعمال کریں گے, جن کا تعلق خدا کے معاملے سے ان میں آپ ترغیب اور تلقین کا طریقہ اختیار کریں گے. یعنی جمعے کی نماز کے بارے میں جو قانون بنایا گیا وہ یہ ہے کہ حکمران جمعے کا خطبہ دے گا یا اس کا کوئی نمائندہ جمعے کا خطبہ دے گا. یہ کوئی علماء کے کرنے کا کام نہیں ہے. لوگوں کو عام طور پر تلقین کی جائے گی کہ وہ کم سے کم جمعے کے دن آ کے اپنے حکمران کو سنیں, کوئی بات کہنی ہے تو کہیں, وہ بھی ان کو تذکیر اور نصیحت کرے. یہ تبلیغ تلقین کے ذریعے سے ہوگا. اس میں کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر جبر کرے, کسی چیز کو مسلط کرے. صحابہ کرام کے زمانے میں ترغیبی دلائی جاتی تھی, تلقینی کی جاتی تھی. آپ کو پورے کے پورے دورے خلفائے راشدین کے دور میں آپ کو کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ انہوں نے خدائی معاملات میں مداخلت کی, زبردستی کسی کو گھسیٹ کے مسجد یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں کیا گیا. ترغیب تلقین کا طریقہ ہمیشہ اختیار کیا گیا. تو بلکہ بندہ دور نہیں ہو جائے گا. ایسا ہی ہوگا. یعنی جب آپ لوگوں کے اوپر, مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منافقین چاہیے؟ اس کو تو وہ پاکیزہ نفس چاہیے جو آزادی کے ساتھ اپنے اختیار سے اپنی رضامندی سے اس کو قبول کرے, اس کا حکم مانے, اس کی ہدایت کو اپنی زندگی کی ہدایت بنائے, ان سے وہ اپنی جنت کو آباد کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں اپنے حدود پہچاننے چاہیے. ہمارا کام مذہب کے معاملے میں صرف دعوت اور تبلیغ ہے, اس سے زیادہ کا حق ہم کو نہیں دیا گیا. جرم البتہ ہوتا ہے انسانوں کے بارے میں, تو حکومت کو حق حاصل ہے کہ اس پر سزا. اور مزے کی بات ہے کہ وہ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی تبلیغی جماعت باہر تو بیچتے ہیں پر وہاں سے اگر کوئی آ جائے تبلیغ کرنے تو اس کو اجازت نہیں دیتے. یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے. جی بڑی بات. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مغربی ممالک میں آپ جا کے کوئی ادارہ قائم کر لیجئے, آپ کوئی کام کیجئے, آپ خدا کا دین پہنچائیے, وہ آپ کو نہیں روکتے. ہمارے ہاں یہ معلوم ہوتا ہے, یعنی ہمیں تو اس مقام پر کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس تو بڑی اعلیٰ دلیل ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے پابندی لگانے کی, آئیے ہم سے بات کر لیجیے. تو کون سا ڈر ہے, کون سا ڈر ہمارا ہے عیسائی راہب کو کہ وہ آئیں اور کرسچینٹی کے لیسن اسٹوڈنٹس کو عراق میں پڑھائیں. غامدی صاحب ایک اور آخری سوال پوچھنا چاہیں گے اہم کہ ہم بابری مسجد شہید کی گئی, آج تک ہم اس کا غلط ہوا, ہم اس کا غم مناتے ہیں اور اس کے اوپر احتجاج بھی آج تک کریں, لیکن ہمارے ملک میں جو مائنورٹیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے, مائنورٹیز بھی کیوں کریں, پاکستانی ان کا حق ہے پاکستان میں برابر رہنے کا. تو گزشتہ مہینوں میں مختصر سے وقفے میں ہم نے دیکھا کہ 3-4 مندر سندھ میں جلا دیے گئے. ہندو لڑکیوں کا مسئلہ ایک بہت اہم ہے کہ ان کو زبردستی کنورٹ کرا کے ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جاتا ہے, ان کی شادیاں کی جاتی ہیں. ایک ملک جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, کیا اس میں سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ بڑی ہی افسوس کی بات ہے. دیکھیے ایسی چیزیں جن سے واقعتاً جن کو میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو کلیجہ شک ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت کی بنیادی قدریں بھی باقی نہیں رہی. مذہب تو بہت اعلیٰ چیز ہے, اگر آپ خالص انسانی سطح پر بھی دیکھیں تو اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ معاملہ ہم صرف غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کر رہے,
اپنے مسلمان گروہوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں. یعنی کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے، 4 آدمی بیٹھتے ہیں، کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی جان مال آبرو اس کو بھی کافر قرار دیتے ہیں، ہر ایک کو جس کو ہم چاہتے ہیں. یہ طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہوا ہے. اور بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ جو ہماری قوم کی بڑی خدمت کر رہے تھے، جن کی غیر معمولی شخصیات تھیں، مذہب کے نام پر ہم نے ان کو مارا ہے. اچھے ڈاکٹروں کو، پروفیشنلز کو، انجینئرز کو، جو سوسائٹی کے اندر بڑا کردار رکھتے تھے. میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم کے لیے خدمات غیر معمولی ہیں، لیکن وہ چونکہ اکثریت کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے تھے، ان کو مار دیا گیا. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس طرح کے لوگوں کو ہم صرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ تم خدا کی عدالت میں پیش ہو گئے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو. تمہاری یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے کفر و ایمان کے پیمانے بنا کے ان کو ناپتے پھرو. تمہارا کام انہیں یہ بتانا ہے کہ اچھا دین کون سا ہے، اسلام کیا ہے، خدا کی ہدایت کیا ہے. یہ دین پہنچاؤ، اور اس کے لیے تمہارا ہتھیار دلیل ہے، آرگومنٹ ہے. اس دلیل کو مضبوط اور محکم کرو. یہ بندوق کے زور پر لوگوں کے سینوں میں نہیں اتارا جا سکتا. بہت بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا. آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا، اور بہت ساری کنفیوژنز جو لوگوں کے ذہنوں میں شاید ہوں گی جہاد کے حوالے سے اور اسلام کو پھیلانے کے حوالے سے، اور اسلام میں جو تخفیف کی جا رہی ہے، جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اس کے حساب سے جو لوگ کہتے ہیں، اس کے حساب سے کافی کلیئرفیکیشن ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا نصیر الحق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی نوازش آپ لوگوں نے بلایا جی. اور جیسے کہ آج کی اگر گفتگو کا ہم مختصر جائزہ لیں، جیسے کہ غامدی صاحب نے کہا کہ جو معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہم کوئی نہیں، خدائی فوجدار زمین پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم نہیں، تو اس کی سزا دینے کا حق بھی اور جزا دینے کا حق بھی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اور جہاں بندوں کے ساتھ زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر جہاد کیا جا سکتا ہے، وہاں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن حکومتیں موجود ہیں تو سزا دینا کام حکومت کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کاش ہمارا ملک بھی جلد ہی امن کا گہوارہ بن جائے، اور کسی کو کافر کہہ کر یا لوگوں میں تفرقہ بازی پھیلا کر کسی کا قتل یہاں پر اب مزید نہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے کسی اور اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.